जंग कभी खत्म ना होगी, उस जंग का नाम क्या है? सास और बहू की जंग। सास और बहू की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती है और ना ही अभी तलक करके ख़त्म हुई है। ख़त्म करने का एक आसान तरीक़ा, वो आसान तरीक़ा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक सास और बहू की मज़ेदार हिकायत आप लोगों को बता दें, है ना। एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया। जब भिखारी भीख मांगने के लिए पहुंचा तो बहू ने इनकार कर दिया और कहा कि जाओ जा करके आगे देखो। ऐसा होता है कि घर में कभी भी कोई चीज़ जो मांगने के लिए आते हैं तो नहीं होती है, जो हम देने के लायक समझते हैं कि हम ये चीज़ दे दें, तो कहते हैं कि चलो चल करके आगे देखो, है ना, फिर कभी आना तो देंगे। तो बहू ने कहा आगे बढ़ करके देखिए, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है देने के लिए। वो भिखारी चला गया। जब भिखारी जा रहा था तो सास ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, ये जो बाहर से आवाज़ आ रही थी, ये आवाज़ किसकी थी? कौन पुकार रहा था? तो बहू ने कहा अम्मा जी, वो जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ एक भिखारी की थी, भीख मांगने के लिए आया था। कहा तुमने क्या कहा? कहा हमने भगा दिया उसे, कहा कि फिर कभी आना, अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो सास ने कहा कि उसको फिर से बुलाइए। जब सास ने उसको बुलाया तो भिखारी ये समझ रहा था कि अब हमें कुछ ना कुछ घर से मिल जाएगा, अब हमें कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। भिखारी भागता हुआ आया सास के पास में, तो सास ने जानते हो क्या कहा कि इस घर की मालकिन मैं हूँ, ये नहीं, अब कभी भी इस घर में मांगने के लिए मत आना। हाँ, उसको बात वही बताई कि पहले तो बहू ने भगा दिया था, तो सास को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे होते हुए मेरी बहू किसी को कैसे भगा सकती है, इनकार कर सकती है, मैं ही उसे बुला करके क्यों ना भगाऊं। सास बहू की जंग कभी ख़त्म नहीं, कभी नमक को लेकर के, कभी क्या बनेगा, कभी खाना गड़बड़ है, कहीं कुछ न कुछ हुआ ही करता है ना। इस लड़ाई को ख़त्म करने का एक बेहतरीन तरीक़ा है। वो तरीक़ा क्या है कि सास को हमेशा अपनी बहू के बारे में ये सोच रखनी चाहिए कि ये हमारी बेटी है। जिस तरीके से हमारी बेटी से अगर कोई ख़ता हुई, अगर कोई लग़ज़िश गलती हो जाती है तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत ऐसी ख़ताएँ गलतियाँ होती हैं जो हमारे माँ बाप नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो और हो भी जाती है तो लड़ाई थोड़ा बहुत यानी कि मार पीट लिया और उसके बाद में फिर बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो सास को ये सोच लेना चाहिए कि ये हमारी बेटी है। जैसे हमारी बेटी से गलती हो जाती है, इसी तरीके से इससे भी गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। जैसे कि अपनी बेटी को समझाती हैं, इसी तरीके से अपनी सास को भी समझा दें, ठीक। तो और जो बहू हैं उनको भी ये सोच लेना चाहिए कि हमने एक माँ बाप को छोड़ा है तो ये हमारे सास ससुर जो है ये हमारे माँ बाप हैं। जिस तरीके से हमारे माँ बाप हमें डांटते थे, जिस तरीके से हमारे माँ बाप हमें मारते थे, जिस तरीके से हमारे माँ बाप हमें समझाते थे, इसी तरीके से अगर हमारी सास भी हमें डांट देगी तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। ये नज़रिया अगर जो है सास और बहू का बन जाएगा तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक ये जंग ख़त्म हो सकती है, ये लड़ाई ख़त्म हो सकती नहीं। वरना देखा तो ये जाता है कि अगर सास 10 नंबर है तो बहू 11 नंबर होगी, है ना, बहू 11 है तो सास 12 होगी, यानी कोई किसी से पीछे हटने वाला नहीं। और इस लड़ाई में ऐसी बातें खुल करके आती हैं कि अल्लाह खैर करे। और एक ना एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है लड़ाई झगड़े में, अनबन में, बेचारा मर्द क्या करे, हाँ, वो तो बीच में फंसा। बीवी के सुन रहा है तो माँ बोल रही कि जोरू का गुलाम, बीवी का गुलाम हो गया। और अगर माँ की सुन रहा है तो बहू बोलती है, यानी बीवी उसकी बोलती है हम तुम्हारे सहारे पे आए, तुम ही अपनी माँ की सुन रहे हो, हमारी को सुन ही नहीं रहे हो। अब वो बेचारा परेशान है, यानी दोनों चक्की के दोनों बीच में पिस रहा है, पढ़ करके करे तो करे क्या, उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। और यहाँ तक करके ये नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है बास जगहों के ऊपर कि रिश्ते तक टूट जाते हैं, रिश्ते भी टूट जाते हैं। क्यों? इस वजह से, अनबन की वजह से कि मर्द अगर माँ की, और माँ का मर्तबा क्या है ये तो खैर उनका जो हक है कोई अदा ही नहीं कर सकता, माँ का हक कोई अदा नहीं कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ में बीवी के भी हुकूक होते हैं, बीवी के भी हक होते हैं कि उसके जो ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों को पूरा करना मर्द की जिम्मेदारी होती है। वो नहीं पूरा करेगा तो कौन पूरा करेगा। और माँ के भी हक होते हैं। माँ के हक के बारे में तो ये है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। एक मर्द साले ने एक
نیک انسان نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے حج کرایا، اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے طواف کرایا، اور اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے صفا مروہ کے درمیان جو پہاڑی ہے پہاڑ پہ چڑھا اترا، یہ سعی اس کو بولتے ہیں، یہ کرایا، میدان عرفات میں لے کر کے گئے، یعنی سارے ارکان اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے وہ ادا کرتا رہا۔ پھر خانہ کعبہ میں اپنی ماں کو کندھے کے نیچے سے اتار کر کے کہتا ہے یا اللہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، یا کہا یا اللہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کیونکہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے حج کرایا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی کیا کہ اے میرے بندے، اے نیک صالح مرد سن، تو نے اپنی ماں کا ابھی وہ حق ادا نہیں کیا ہے کہ جب تو چھوٹا تھا تیری ماں تیرے ساتھ میں لیٹی ہوئی تھی، تو نے پیشاب کر دیا تھا، تیری ماں نے تجھے اٹھا کر کے سوکھے بستر پہ لٹا دیا تھا اور خود گیلے بستر کے اوپر لیٹ گئی تھی، اس ایک رات کا تو نے ابھی تلک کر کے حق نہیں ادا کیا ہے اور تو بولتا ہے کہ ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن ماں اور باپ کو یہ سمجھ بھی لینا چاہیے کہ یا ہم نے جو اپنے گھر کے اندر اپنی بہو کو لے کر کے ہم آئے ہیں تو یہ بھی تو ہمارے بیٹے کے سہارے میں آئی ہے، ہمارا بیٹا کما کر کے سارا پیسہ ہمیں دے دے گا تو ہماری بیوی کی جو خواہشیں ہوتی ہیں، جو ضرورتیں ہوتی ہیں، ان ضرورتوں کو کہاں سے لا کر کے دے گا، ان ضرورتوں کو کیسے پورا کرے گا؟ ماں باپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور بعض لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ شادی ہو گئی، ابھی ہم پروگرام پر تھے ایک جگہ کے اوپر، تو کل آپ لوگوں کو معلوم ہے نا پروگرام پر ہم گئے تھے تو واپسی ہو رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہا، ہمارے ہی ساتھی تھے، انہوں نے کہا جب ہماری شادی ہوئی تھی تو 3 مہینے تک ہم کمرے سے نہیں نکلے تھے، شادی ہوئی 3 مہینے تک کمرے سے نہیں نکلے تھے، انہیں شادی ہونے کے بعد میں مطلب صبح میں 10 بجے 11 بجے سو کر کے اٹھے، ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد پھر کمرے میں، پھر دن رات جو کچھ کھانا پینا، 3 مہینوں میں بولے 30,000 روپے ہم نے خرچ کر دیے تھے، 30,000 روپے، اور 3 مہینے تک گھر سے نہیں نکلے تھے۔ تو اب بتاؤ 3 مہینے تک اگر گھر سے کوئی آدمی نہ نکلے گا تو ماں باپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ہاں لگے گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ کماتا تھا، شادی ہونے کے بعد میں اب 3 مہینے تک گھر میں پڑے رہو گے، اور پھر جب نکلو گے تو پیسے تو ہیں نہیں تمہارے پاس میں، اب پیسے کماؤ گے، پیسے کمانے کے بعد میں سارے پیسے اپنے پاس میں رکھو گے، ماں باپ کو کچھ دو گے نہیں تو ماں باپ کہیں گے تو ضرور ہے نہیں، کیونکہ تم کمانے کے لائق تھے، ماں باپ کو دیتے تھے، اب نہیں دیتے، دینا بند کر دیا تم لوگوں نے، تو اب ان کو تکلیف ہوگی تو وہ کہیں گے۔ تو بیوی کا بھی حق ادا ہونا چاہیے اور ماں اور باپ کا بھی حق ادا ہونا چاہیے۔ کما کر کے لے کر کے آئے، تھوڑے پیسے لے لو، جو بھی کما کر کے لائے تھوڑے پیسے لے لو، آپ اپنی ضرورت کے مطابق، اگر 500 روپے آپ کی مزدوری ہے، جیسے کہ آج مزدور کی مزدوری دیکھا جائے تو شہروں میں چلے جائیے 450 500 400 اس طریقے سے مزدوری ہے، عام طریقے سے دیہات میں دیکھا جائے 300 350 روپے ہے، تو دیہات میں اگر کوئی ہے تو 300 روپے کما کر کے لے کر کے آ رہا ہے تو 100 روپے وہ اپنے لیے رکھ لے، 200 روپے اپنے ماں باپ کو دے دے، ہے نا؟ 100 روپے اپنے، 100 روپے بہت ہیں کیونکہ گھر کا کھانا کھا رہے ہو، گھر میں رہ رہے ہو، گھر میں سب کچھ ہے، 100 روپے بہت ہیں ضرورت کے لیے، 100 روپے آپ اپنے لیے رکھ لو، باہر کام کر رہے ہو کہیں شہر میں جا کر کے تو وہاں 400 روپے ملتے ہیں، 400 روپے میں سے آپ 100 روپے لے لو، 300 روپے ماں باپ کو دے دو، ہے نا؟ آپ 150 روپے لے لو، باہر ہو چلو 150 روپے لے لو، 350 روپے ماں باپ کو دے دو، ماں باپ بھی خوش، آپ بھی خوش، آپ کی بیوی بھی خوش، ہاں سب خوش ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سمجھ مرد کے اندر بھی ہونا چاہیے، اور مطلب ساس سسر کو بھی اپنی بہو کے بارے میں سوچنا چاہیے اور بہو کو بھی اپنی ساس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر وہ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ رب العزت کبھی بھی لڑائی جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ ساس اور سسر اور بہو کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے بیٹے کے درمیان، وہ ختم ہو جائے گی، کسی بھی نسخے کی ضرورت نہیں، کسی بھی تعویذ کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہاں آج جب شادی ہو کر کے آتی ہے تو کیا بولتے ہیں، میرا لڑکا بگڑ گیا ہے، جب سے شادی ہوئی ہے اس پر میری بہو نے کچھ کرا دیا ہے، دیکھ لو مولانا صاحب، اس کے لیے تعویذ بنا دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ اپنے بچے کو پڑھایا نہیں، اب تعویذ بنوا رہے ہو، ہے نا؟ پڑھایا ہوتا، پہلے علم کی باتیں سکھائی ہوتی تو آج ضرورت نہ آتی، تعویذ کی ضرورت نہ آتی ان ساری چیزوں کی۔ تو تعویذ کی ضرورت اسی کو آئے گی جو پڑھا لکھا نہیں ہوگا۔ ویسے ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے، اگر ماں اور باپ اپنی اولاد کو دانتوں سے کاٹے، نوچے، مارے گا، جو کاٹے، پھر بھی ماں باپ کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں ماں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مطلب تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. اور باپ کے بارے میں کیا فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کو راضی کرو گے جنت میں جانا بند، باپ کو ناراض کرو گے، ماں کو ناراض کرو گے، باپ کو ناراض کرو گے، جنت کا دروازہ بند، جنت کے اندر نہیں جا سکتے. بغیر دروازے کے کوئی گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ جب دروازہ بند ہو تو گھر کے اندر کون پہنچ جائے گا؟ کوئی نہیں پہنچے گا نا. گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازہ کھلنا ضروری ہے. چوری سے جاؤ گے تو مار پڑے گی، مارے جاؤ گے، پولیس پکڑ کے لے جائے گی، تھانہ جیل ہوگا. چوری سے شہنشاہی میں جانے کے لیے دروازہ کھلنا ضروری ہے. جنت میں جانے کے لیے باپ کو راضی کرنا ضروری ہے. باپ راضی ہوگا تبھی آپ جنت کے اندر جا سکتے ہیں، ورنہ یاد رکھو جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی. کیا؟ جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اگر ماں باپ ناراض ہیں. ماں باپ ناراض ہیں. ماں باپ کو راضی کرو. اور ان ساری باتوں کو جو آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں ان کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا کے رکھو، آگے ضرورت آنے والی ہے. ہاں آگے ضرورت آئے گی، اس کو ذہنوں کے اندر بسا کے رکھو. کبھی بھی ایسا مت کرنا، کیونکہ شادی اگر زندگی رہی سب کی ہوتی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. جب وہ شادی کے لائق ہو جاتے ہیں ماں باپ ان کی شادی کر دیتے ہیں. اصلی گھر تمہارا جو ہے دنیا کے اوپر، اصلی گھر تمہارا جو ہے وہ تمہاری سسرال ہوگی. ہاں یہ جو گھر ہے یہ تمہارا گھر نہیں. تمہاری زندگی یہاں سے نہیں کٹے گی. کٹے گی کسی کی زندگی؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جن کی بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، بتاؤ تمہاری بہنیں آ کر کے گھر پہ رکتی ہیں؟ کب رکتی ہیں؟ جب بلایا جاتا ہے آتی ہیں، مہمان کے طریقے سے رکتی ہے، اور پھر جو 2 4 5 دن کے بعد میں، ہفتہ کے بعد میں، 15 دن کے بعد چلی جاتی ہیں، ہے نا. تو مہمانی کے طریقے سے آتی ہیں. اسی طریقے سے تمہاری بھی شادی ہوگی تو تم لوگ بھی مہمانی کے طریقے سے آؤ گی. لیکن اصلی گھر تمہارا کیا ہے؟ تمہاری سسرال کا گھر ہے. یہاں جو تمہاری عادتیں پڑی ہوئی ہے، یعنی ماں باپ ماں باپ مارتے ہیں، سمجھاتے ہیں تو برا نہیں مانتی ہو، اسی طریقے سے وہاں ساس سسر اگر سمجھائے، شوہر سمجھائے تو کبھی برا مت ماننا، ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنا. اور بالخصوص نماز کی پابندی یہاں بھی کرتے رہنا اور وہاں بھی نماز پڑھتے رہنا. نماز کسی کی بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. نماز چھوڑنے سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، سخت، بہت سخت ناراض ہوتا ہے نماز چھوڑنے سے. نماز جو انسان چھوڑتا ہے نا تو اس کو قبر میں دردناک عذاب دیا جائے گا. بڑے بڑے کیڑے، بڑے بڑے مکوڑے، بڑے بڑے سانپ، بچھو ڈنک ماریں گے آ کر کے، چھپکلی، گرگٹ، یہ جو ساری چیزیں ہیں، چینٹی، جو چیٹے ہیں بڑے بڑے، یہ ساری چیزیں آ کر کے تمہیں کاٹیں گی، کھائیں گی، نوچیں گے. ہاں یہاں مچھردانی اگر نہ لگے تو کسی کو نیند نہیں آتی ہے نا، کیونکہ مچھر بہت لگ رہے ہیں تو مچھردانی نہ لگی تو کسی کو نیند نہیں آتی ہے. قبر میں اگر سانپ کاٹیں گے، بچھو کاٹیں گے، جو بھینسا ڈوم ہوتا ہے سانپ، جس کو کالا کوبرا بھی بولتے ہیں نا، یہ بھی ملیں گے قبر کے اندر. اس سے بڑے بڑے زہریلے والے سانپ قبر کے اندر ملیں گے. تو سوچو جب ہمیں مچھر کاٹے، نیند نہ آئے، ہے نا، ہمیں تکلیف درد ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے، تو قبر میں مچھر کا مطلب قبر میں سانپ کاٹیں گے، بچھو کاٹیں گے، قبر کے اندر بڑے بڑے جو ہے کیڑے مکوڑے ہوں گے. کوئی ناک کے اندر گھس کر کے کاٹے گا، کوئی زبان میں، کوئی کان میں، کوئی آنکھیں کھائے گا، کوئی پیٹ کھائے گا، کوئی گال کھائے گا، کوئی ہونٹے کھائے گا، کوئی ہاتھ کھا رہا ہوگا. ماंس پوری جسم کا کھایا جائے گا. تو اب بتاؤ وہاں کیسے تم رہو گے؟ کتنی درد ہوگی. اس سے بچنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ نماز پڑھ لو. نماز پڑھ لو. جب نماز پڑھو گے نہ قبر میں سانپ آئیں گے، نہ قبر میں بچھو آئیں گے، نہ قبر میں چونٹی آئیں گے، کچھ بھی نہیں آئے گا. بس پوری لاش آپ کی صحیح سالم رہے گی. جیسا کہ دیکھا بھی جاتا ہے بہت بزرگوں کی لاشیں آج بھی ان کی لاشیں جب نکالی گئی، مطلب 10 سال، 20 سال، 50 سال گزر گئے تو صحیح و سالم اسی طریقے سے نکلی ہیں آج بھی لاشیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا. جیسے کہ قرآن کے اندر تم لوگوں نے پڑھا ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی، اس سے راضی ہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہو. اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوگا. یہ کس کے لیے ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہو. ٹھیک، تو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کو راضی کر لو. انشاءاللہ رب العزت قبر میں بھی کامیابی ہوگی اور
حشر میں بھی کامیابی ہوگی۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو حشر کے بارے میں یعنی میدان محشر کے بارے میں بتایا جائے گا، میدان محشر کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج جو باتیں بتائی گئی اس کے اوپر سبھی انشاءاللہ رب العزت عمل کرنے کی کوشش کریں۔